बुजुर्गों और भाइयों, हजरत मौलाना मोहम्मद यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह का मलफूज है कि जो शख्स इस काम में अपनी इस्लाह की नीयत से चलेगा, अल्लाह ताला उसको मौत तक इस काम में लगाए रखेंगे। और जो शख्स अपनी इस्लाह से गाफिल होकर सिर्फ और सिर्फ दूसरों की इस्लाह की नीयत से इस काम को करेगा, और वो मौत तक इस काम में नहीं चल सकता। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, हजरत मौलाना मोहम्मद यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, उनके बयानात के अंदर ये बात मौजूद है कि बाज़ दफ़ा काम करते करते, मेहनत में चलते चलते, दावत में चलते चलते, काम करते करते, बाज़ दफ़ा ज़हन और दिमाग में ये बात आ जाती है कि हम पुराने हैं और हम बड़े हैं और हम जिम्मेदार हैं। मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि नहीं, हम पुराने नहीं हैं, हम नए हैं। जो अपने को पुराना समझ बैठेगा उसकी तरक्की रुक जाएगी, और जो अपने को बड़ा समझेगा उसकी तरक्की भी रुक जाएगी। हम बड़े नहीं हैं, ये काम बहुत बड़ा है। फरमाया फिर हम जिम्मेदार, ये जिम्मेदारी खिदमत की मिली है, ये कोई मनसब और ओहदा नहीं है, इसलिए खिदमत के लिए अल्लाह ने मौका दिया है। सारे अंबिया अलैहिमुस्सलाम को नबूवत मिली तो उसे खिदमत समझते थे। खुलफाए राशिदीन को खिलाफत और इमारत मिली, उसे खिदमत समझते थे, और हर कसो नाकस के पास वो जाते थे, खुशामद करते थे। अल्लाह ताला ने अंबिया अलैहिमुस्सलाम को बेतलबों में मबूस फरमाया। तो हजरत मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि बुजुर्गों, दोस्तों, कि आदमी जब तक अपने को नया समझता रहेगा, तरक्की करता रहेगा, और अपनी जात को बड़ा नहीं, इस काम को बड़ा समझेगा, वो तरक्की करता रहेगा। और जिम्मेदारी को ये मनसब और वहदा तस्वुर नहीं करेगा, बल्कि खिदमत तस्वुर करेगा, तो वो भी तरक्की करता रहेगा। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह का मलफूज है कि दुनिया के काम छोटे हैं, इनको बड़ा बनकर किया जाता है, और दीन के काम बहुत बड़े हैं, अजीम हैं। दीन के काम को छोटा बन के किया जाता है। दुनिया के काम छोटे हैं, लोग उनको बड़ा बन के करते हैं, लेकिन दीन के काम बड़े हैं, उनको छोटा बनकर किया जाता है और करना चाहिए। बुजुर्गों, दोस्तों, हकीमुल उम्मत हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब में ये बात लिखी है। फरमाया, दाई के लिए और उलमा के लिए, दीन की मेहनत करने के लिए, दावत की मुबारक मेहनत करने के लिए, उनकी जिंदगी के अंदर हिल्म का होना जरूरी है, बुर्दबारी का होना जरूरी है, तहम्मुल का होना जरूरी है। मौलाना थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने ये बात लिखी है। फरमाया कि देखो, जैसे खाने में नमक का होना जरूरी है, नमक के बगैर खाने का कोई जायका नहीं, नमक के बगैर खाने का कोई टेस्ट नहीं और कोई मजा नहीं। फरमाया वैसे तहम्मुल के बगैर, हिल्म के बगैर, सब्र के बगैर दीन की मेहनत का कोई, बुजुर्गों, दोस्तों, जायका नहीं और कोई मजा नहीं। मौलाना थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि देखो, ये जो हिल्म है, हा लाम मीम, इसे हिल्म कहते हैं। अगर इसको उल्टा लिख दोगे तो मिल्ह हो जाएगा। मिल्हुन के माने नमक,
فرمایا دائی کی زندگی میں حلم کا ہونا اتنا ضروری ہے جتنا کھانے میں ملح کا ہونا ضروری ہے۔ ہمارے حضرت دامت برکاتہم معاشات صاحب دامت برکاتہم فرمایا کرتے ہیں کہ بزرگوں دوستو، جہاز کا ایندھن پٹرول ہے اور دعوت کا ایندھن صبر اور تحمل ہے۔ پٹرول ہے تو جہاز مسافروں کو منزل تک پہنچائے گا، اور اگر ایندھن نہیں ہے اور پٹرول نہیں ہے تو جہاز نہیں اڑ سکتا۔ ویسے دعوت کا ایندھن صبر اور تحمل ہے۔ حضرت کا یہ جملہ ہے کہ اگر صبر ہے تو سفر ہے، اور صبر نہیں ہے تو سفر بھی نہیں ہے۔ پٹرول ہے تو جہاز اڑے گا، پٹرول نہیں تو جہاز نہیں اڑ سکتا۔ ویسے دائی کی زندگی میں اگر صبر ہے تو پھر دعوت کا سفر بھی ہے، اور اگر صبر نہیں ہے تو دعوت کا کام بھی نہیں ہو سکتا۔ بزرگوں دوستو، کتابوں میں علماء نے لکھا ہے کہ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک جلسے میں تشریف لے گئے، اور وہاں بیان کرنے کے لیے جب کرسی پہ بیٹھے تو مجمع کی طرف سے ایک پرچی آئی اور ایک کاغذ کا ٹکڑا لوگوں نے پیش کیا۔ مجمع کی طرف سے ایک چٹھی آئی، مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو پڑھا۔ اس میں 3 باتیں لکھی ہوئی تھیں مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق۔ پہلی بات یہ لکھی ہوئی تھی کہ دیکھو، کسی نے لکھ کر بھیجا، مجمع میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، محبت کرنے والے بھی، دشمنی کرنے والے بھی، تنقید کرنے والے بھی، نفرت کرنے والے بھی۔ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ میں پرچہ آیا، پرچے میں لکھا ہوا تھا، پڑھا۔ پہلی بات کسی نے لکھا تھا ان کے بارے میں کہ پہلی بات نمبر 1، آپ کافر ہیں، اور دوسری بات یہ پرچے میں لکھی ہوئی تھی کہ آپ حرامزادہ ہیں، اور تیسری بات یہ لکھی ہوئی تھی آپ سوچ سمجھ کر بیان کیجئے گا۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ اکبر، ہمارے اکابرین ہیں، ہمارے بڑوں میں ہیں، 1000 سے زیادہ ان کی تصنیفات ہیں، ان کا لقب حکیم الامت ہے۔ ہاتھ میں دیکھا پرچہ، اسے پڑھا، ناگواری نہیں ہوئی، ناراض نہیں ہوئے، خفا نہیں ہوئے، اور پیشانی پہ کوئی بل نہیں پڑا۔ بڑے سکون کے ساتھ، بڑے اطمینان کے ساتھ مجمع سے مخاطب ہوئے اور فرمایا، بھائی، مجمع کی طرف سے ایک کاغذ پہ لکھا ہوا ایک پرچہ آیا ہے، اس پرچے میں میرے بارے میں لکھا ہے کہ آپ کافر ہو، تو بھائی آپ لوگ سن لو، میں آپ لوگوں کے سامنے کلمہ پڑھتا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو دیکھو بھائی، اب میں کافر نہیں رہ گیا، اب تو میں مسلمان ہو گیا۔ اللہ اکبر، یہ حلم ہے، یہ صبر ہے۔ اللہ جس سے بڑا کام لینا چاہتے ہیں اسے بڑا ظرف دیتے ہیں، جس سے بڑا بناتے ہیں اس کو بڑا دل دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستو، ہم اور آپ، اللہ معاف فرماوے، معمولی معمولی باتوں میں ناراض ہو جاتے ہیں، معمولی معمولی باتوں میں غصے میں آ جاتے ہیں، اور غصے میں کام بگڑ جاتا ہے، جذبات میں کام بگڑ جاتا ہے، جوش میں کام بگڑ جاتا ہے۔ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، دوسری بات، بھائی دیکھو، یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ حرام زادہ ہو، اس کا مطلب کہ آپ کے باپ کا کوئی پتہ نہیں۔ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اس جلسے کے اندر، اس مجمع کے اندر بہت سارے جو عمر دراز لوگ، بوڑھے لوگ اور ضعیف بزرگ لوگ موجود ہیں، جو ہمارے والد محترم کے نکاح میں موجود تھے، وہ گواہ ہیں۔ میرے والد کا نکاح ہوا تھا اور نکاح کے بعد میں پیدا ہوا، اس لیے بھائی میں حرامزادہ نہیں ہوں۔ دوسری بات فرمائی کہ دیکھو، تیسری بات لکھی ہے کہ آپ سوچ سمجھ کے بیان کیجئے گا، تو بھائی دیکھو، میں آپ سے چندہ مانگنے نہیں آیا ہوں، جو مجمع کی جو ہے چاہت اور طلب ہوگی وہ اللہ تعالیٰ مجھ سے بات کہلوائے گا، اور میں وہ اللہ کا نام لے کے بات کہوں گا۔ اور اس کے بعد خطبہ پڑھا، خطبے کے بعد بیان شروع فرما دیا، کوئی ناگواری کا اظہار نہیں فرمایا۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستو، اس لیے ہمارے حضرت معاصر صاحب دامت برکاتہم فرمایا کرتے ہیں، جو سیرت کی روشنی میں
قرآن و حدیث کی روشنی میں فرماتے ہیں کہ سنت عادت ہے، سنت عبادت ہے اور سنت دعوت ہے۔ سنت عادت، سنت عبادت اور سنت دعوت۔ سنت دعوت کے اندر سب سے پہلی سنت اور صفت جو ہے وہ صبر اور تحمل کی۔ داعی کی زندگی میں حلم کا ہونا، تحمل کا ہونا، بردباری کا ہونا انتہائی ضروری ہے۔ حضرت مولانا سعید احمد خان صاحب ہمارے بڑے بزرگوں میں ہیں۔ مدینہ منورہ میں آپ کا قیام تھا، آپ جماعت کو روانہ فرما رہے تھے۔ جماعت کے ایک ساتھی نے کہا، حضرت ہم تو اللہ کے راستے میں نکل رہے ہیں، لیکن نکلتے نکلتے پرانوں کی ذمہ داروں کی کیا صفت ہوتی ہے آپ وہ بتلا دیجئے۔ پرانے کیسے ہوتے ہیں، ان کی کیا صفت ہوتی ہے، کیا خوبی ہوتی ہے؟ حضرت مولانا سعید احمد خان صاحب رحمت اللہ علیہ نے جماعت سے فرمایا، دیکھو بھائی، پرانوں کی ایک بڑی صفت یہ ہے، جس کو معافی مانگنا آ جائے، جس کو معاف کرنا آ جائے وہی پرانا ہے۔ جس کو معافی مانگنی آ جائے اور جس کو معاف کرنا آ جائے وہی پرانا ہے۔ اگر خود سے ذرا غلطی ہو جائے، چوک ہو جائے تو معافی مانگ لو فوراً، بھائی مجھے معاف کر دو۔ اور اگر کوئی ساتھی اس سے بے وصولی ہو گئی، وہ معافی مانگتا ہے تو فوراً اس کے لیے اس کو معاف کر دو۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ حدیث شریف لکھ رہے تھے، طلبہ موجود تھے سامنے، اور بادی آئی، اس کے پیروں کی ٹھوکر سے دوات جس میں روشنائی تھی، سیاہی تھی، وہ گر گئی۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے نہ اس کو ڈانٹا نہ اسے تنبیہ فرمائی۔ طلبہ نے کہا کہ حضرت آپ نے اس کو ڈانٹا نہیں، تنبیہ نہیں فرمائی، آپ ناراض نہیں ہوئے؟ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے حدیث پاک لکھی ہے، حدیث قدسی ہے، جس میں اللہ کا فرمان ہے کہ جو بندہ اپنے بھائیوں کو معاف کر دے گا تو قیامت میں اس کو ہم معاف کر دیں گے۔ میں نے اس لیے اس کو معاف کر دیا تاکہ اللہ قیامت میں مجھ کو معاف کر دے۔ فرمایا وہی آدمی اپنے ساتھیوں کو معاف نہیں کرے گا جو اللہ سے اپنے لیے معافی کا طلبگار نہیں ہوگا۔ تو پہلی بات یہ فرمائی مولانا سعید احمد خان صاحب نے، پرانا وہ ہے جس کو معافی مانگنی آ جائے اور جس کو معاف کرنا آ جائے۔ بزرگوں، دوستو، حضرت مولانا سعید احمد خان صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، پرانوں کی دوسری صفت یہ ہے، پرانوں کی دوسری خوبی یہ ہے اور دوسری صفت یہ ہے کہ پرانا ایسا ہوتا ہے جیسے مقناطیس، جیسے میگنیٹ اور جیسے چمک ہوتا ہے۔ وہ مقناطیس اور میگنیٹ کو، چمک کو اگر لوہے کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کی طرف دکھاؤ تو وہ جلدی جلدی کھینچ لیتا ہے اور اپنے سے قریب کر لیتا ہے۔ فرمایا اور اگر کوئی بڑا لوہا پڑ گیا اور اس کی طرف دکھاؤ، اسے کھینچ نہیں سکا تو خود ہی جا کے چپک جاتا ہے اور خود ہی جا کے وہ اس کے قریب ہو جاتا ہے اور سڑ جاتا ہے۔ مولانا سعید احمد خان صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، پرانا وہ ہے جو سب کو جوڑ لے، پرانا وہ ہے جو سب سے جڑ جائے۔ وہ دعوت کا کام کرے گا، وہ کسی سے ناراض نہ ہو، دیہاتی، شہری اور پڑھا، ان پڑھ، غریب، مالدار، سب کو جوڑ لے۔ وہ پرانا ہے جو سب کو اپنے سے قریب کر لے، آ جاؤ آ جاؤ، اور کوئی بڑا پڑ گیا تو خود ہی جا کے جڑ جائے۔ پرانوں کی یہ صفت ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے کام لیں گے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، سیدنا عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں، بزرگوں، دوستوں، ایک آدمی کافی دنوں رہا، خدمت کرتا رہا، لیکن کچھ دنوں کے بعد جب اس کی واپسی ہوئی، وہ اپنے گھر جانے لگا تو اس نے کہا عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ سے کہ حضرت میں گھر جا رہا ہوں، میں واپس ہو رہا ہوں اور مجھے کوئی نصیحت فرما دیجئے، کوئی ہدایت دے دیجئے۔ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، میری دو نصیحت ہے، اسے ہمیشہ یاد رکھنا۔ اس نے کہا حضرت آپ نصیحت مجھے دے دے، میں اسے یاد رکھوں گا انشاءاللہ۔ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، پہلی نصیحت تو یہ ہے کبھی خدائی کا دعویٰ مت کرنا۔ پہلی نصیحت یہ ہے کبھی خدائی کا دعویٰ مت کرنا، اور دوسری نصیحت یہ ہے کبھی نبوت کا دعویٰ مت کرنا۔ وہ کہنے لگا کہ حضرت
بھلا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی انسان وہ خدائی کا دعویٰ کرے اور کوئی انسان نبوت کا دعویٰ کرے؟ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہاں میں نے اس لیے کہا ہے کہ خدائی کا دعویٰ مت کرنا کہ کبھی بھی اپنے کو بے عیب مت سمجھنا، بے عیب ذات صرف اللہ کی ہے۔ دنیا میں جتنے انسان ہیں سب عیب والے ہیں، سب کمی والے ہیں، اور سب بزرگوں دوستوں قصور والے ہیں۔ بے عیب ذات اللہ کی ہے، بے عیب ہے اور وہ پاک ہے۔ اپنے کو بے عیب سمجھنا یہی خدائی کا دعویٰ کرنا۔ الا کلکم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون، تم سب کے سب خطا کار ہو اور بہترین خطا کار وہ ہے جو توبہ کرنے والا۔ فرمایا میں نے یہ کہا کہ نبوت کا دعویٰ مت کرنا، اس کا مطلب یہ ہے کوئی بات اپنی کہہ کر اس پہ اس طرح مت جم جانا اور ڈٹ جانا، اڑ جانا اور یہ کہنا کہ سب کی غلط ہے اور میری صحیح ہے، میں حق پہ ہوں۔ فرمایا یہ صرف نبی کی بات میں ہوتی ہے، نبی اپنے قول میں اپنے دعویٰ میں سچا ہوتا ہے۔ اس لیے میں نے کہا نہ خدائی کا دعویٰ کرنا اور نہ نبوت کا دعویٰ کرنا۔ فرمایا کہ مردوں سے بھی عبرت حاصل کیا کرو۔ تو فرمایا مردوں سے عبرت کیا ہے؟ فرمایا دیکھو مردوں سے عبرت یہ ہے جو مر جاتا ہے، جو مردہ ہوتا ہے، وہ جنازے کی چارپائی پہ لوگ رکھ کے چار لوگ اسے کندھوں پہ لے کے چلتے ہیں۔ بزرگ نے، بڑے عالم نے فرمایا وہ چار آدمیوں کے کندھوں پہ سوار ہے اور لوگ اس کو لے کے چل رہے ہیں، اس لیے کہ وہ مردہ ہے، اور دوسری بات یہ ہے خاموش ہے۔ مردہ ہے تو خاموش رہے گا؟ فرمایا خاموش ہے اس لیے کندھوں پہ ہے، اور اگر کندھوں پہ مردہ بولنا شروع کر دے تو لوگ اٹھا کے پھینک دیں گے، یہ تو بھائی زندہ ہو گیا، بولنے کی وجہ سے کندھے سے اتار دیں گے، اور خاموشی کی وجہ سے لوگوں نے کندھوں پہ اٹھا رکھا ہے۔ فرمایا زیادہ بولنا کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے، زیادہ بولنا کوئی کمال کی بات نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بولو تو خیر کی بات بولو ورنہ خاموش رہو۔ جو زیادہ بولتا ہے اس سے زیادہ غلطی ہوتی ہے۔ کان دو بنائے اللہ نے، جب دو مرتبہ سنو، زبان ایک بنائی تو ایک مرتبہ بولو۔ ہماری عادت یہ ہے ہم اتنا بولتے ہیں اور بولنا شروع کر دیتے ہیں تو ہم خاموشی نہیں ہوتے۔ فرمایا کہ سن لو، یہ کم بولو گے تو لوگ کندھوں پہ اٹھا کے رکھیں گے، زیادہ بولو گے تو لوگ کنارے کر دیں گے۔ مردوں سے بھی عبرت حاصل کیا کرو۔ بزرگوں دوستو، ابھی انشاءاللہ نکاح ہونا ہے، اس لیے آخری بات آپ سن لیں۔ ہمارے ایک بڑے بزرگ حضرت نظام الدین بنگلے والی مسجد میں ایک مرتبہ دوران بیان وہ فرمانے لگے کہ دیکھو بھائی، کبھی کبھی مردوں سے بھی عبرت حاصل کیا کرو۔ کیا فرمایا؟ کبھی کبھی مردوں سے، مرے ہوئے لوگوں سے عبرت حاصل کیا کرو۔ بزرگوں دوستو، ہمارے صوبہ اتر پردیش کے اندر لکھنؤ، اتر پردیش کی راجدھانی جو ہے وہ لکھنؤ ہے، جہاں آپ سب کو معلوم ہے دارالعلوم ندوۃ العلماء ہے۔ بزرگوں دوستو، ایک بڑے اللہ والے تھے، بڑے بزرگ تھے، اور وہ سفر میں جا رہے تھے۔ ظہر کا وقت تھا، نکلے تو دیکھا کہ ظہر کا وقت ہو گیا ہے تو نماز پڑھ لینی چاہیے۔ تنہا تھے، کوئی دوسرا آدمی نہیں تھا، تو اتنے میں دیکھا کہ ایک لکڑہارا جنگل سے لکڑی کاٹ کر اور لکڑی کا گٹھر اپنے سر پہ رکھ کر وہ جنگل سے چلا آ رہا ہے۔ وہ بڑے اللہ والے، بڑے عالم، انہوں نے اس سے کہا، لکڑی والے سے، کہ بھائی سنو، ادھر ایسا کرو، میں سفر میں جا رہا ہوں، مجھے ظہر کی نماز پڑھنی ہے، اور آ جاؤ تم بھی ہمارے ساتھ نماز پڑھ لو، وضو بنا لو، مجھے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا ثواب اور اجر مل جائے گا، ورنہ مجھے تنہا نماز پڑھنی پڑے گی۔ اس لکڑہارے نے لکڑی کا گٹھر اتار کر رکھ دیا، اور رکھنے کے بعد آ کے انگوچھا، گمچھا، رومال جو کچھ تھا اس کے پاس اس نے بچھا دیا، حضرت چلیے نماز پڑھائیے۔ بڑے بزرگ، بڑے عالم، اللہ والے کہنے لگے، ارے بھائی تمہیں کو مسئلہ نہیں معلوم، تم کو مسئلہ نہیں معلوم، بلا وضو کے نماز نہیں ہوتی؟ لا صلاۃ لمن لا وضو والا، نماز کے لیے وضو ضروری ہے، تو وضو تو بنا لو۔
وہ لکڑہارا کہنے لگا اللہ اکبر، کہنے لگا حضرت آپ ہی جیسے مربی اور بزرگوں سے سنا ہے کہ وضو مومن کا ہتھیار ہے، مومن کو ہمیشہ باوضو رہنا چاہیے، تو جب سے میں نے یہ بات سنی ہے میں ہمیشہ باوضو رہتا ہوں، میرا وضو ہے، آپ چلیے نماز پڑھائیے۔ اور اس کے بعد نماز پڑھی اور وہ لکڑی لے کے اپنے یہاں روانہ ہوا۔ وہ بزرگ فرمانے لگے کہ پوری زندگی یہ کہتے رہے اوہو کیوں میں نے اس کو بے وضو سمجھا، مجھے اس کو سمجھنا چاہیے تھا، ہو سکتا ہے یہ وضو سے ہو سکتا ہے اور اس کا وضو بھی ہو سکتا ہے، میں نے کیوں بدگمانی کی کہ بے وضو ہے۔ اور لکڑہارے کی بات بار بار یاد کرتے، ایسا مسلمان چاہیے جو ہمیشہ وضو کے ساتھ زندگی گزارے۔ بزرگوں دوستوں، جب آدمی طے کر لیتا ہے ہمیں یہ کام کرنا ہے تو پھر وہ عملی قدم اٹھاتا ہے اور عمل اس کی زندگی میں آ جاتا ہے، عملی جامہ پہناتا ہے اور عمل ہی ترقی کا زینہ ہے۔ بزرگوں دوستوں، بات ختم ہو گئی، وقت ختم ہو رہا۔ یاد رکھیں کہ بزرگوں دوستوں جو ہے غلام بننے میں کوئی جھگڑا نہیں ہے، امام بننے میں جھگڑا ہے۔ غلام بننے میں کوئی جھگڑا نہیں ہے، امام بننے میں جھگڑا ہے۔ خادم بننے میں کوئی جھگڑا نہیں ہے، حاکم بننے میں جھگڑا ہے۔ آج دنیا میں جتنی لڑائیاں ہیں وہ بڑائی کی لڑائی ہے۔ کس کی لڑائی ہے؟ بڑائی کی لڑائی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو تواضع اختیار کرے گا اللہ اسے بلند کرے گا، اللہ اسے عزت دے گا۔ ومن تکبر وضعہ اللہ، جو تکبر کرے گا اللہ اس کو گرا دے گا۔ حدیث شریف میں ہے کہ اگر ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا، غرور ہوگا، گھمنڈ ہوگا، وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو تکبر کرتا ہے، بڑا بننا چاہتا ہے، اپنی نظر میں بڑا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ مخلوق کی نظر میں اسے چھوٹا بنا دیتے ہیں، ذلیل کر دیتے ہیں۔ حدیث شریف کے الفاظ ہیں کتے سور سے زیادہ ذلیل کر دیتے ہیں۔ فرمایا بڑا مت بنو، چھوٹا بنو، دعوت کا کام بندہ بن کے کرو، بڑا بن کے مت کرو۔ جو چھوٹا بن کے کرے گا اللہ عزت دے گا، جو بڑا بن کے کرے گا اللہ اسے ذلیل کر دے گا۔ اسی لیے اللہ کا فرمان ہے فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى، اپنے کو پاک صاف مت سمجھو، اپنے کو دودھ کا دھلا ہوا مت سمجھو، ساری دنیا والوں سے اللہ کا خطاب ہے فلا تزکوا انفسکم، اپنے کو پاک صاف مت سمجھو، هو اعلم بمن اتقى، وہ بہت زیادہ جانتا ہے تم میں متقی کون ہے اور تم میں نیک کون ہے اور تم میں جو ہے اللہ والا کون ہے۔ بتاؤ بھائی اللہ کو معلوم ہے نہیں معلوم ہے؟ اس لیے ہر آدمی کو اپنا معاملہ اللہ سے صحیح کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ سارے بزرگوں کو عمل اور یقین کی توفیق عطا فرمائے۔ بزرگوں دوستو، آخری ایک مؤدبانہ درخواست یہ ہے، پورے مجمع سے آپ سارے بزرگوں سے یہ درخواست ہے کہ سب نیت کریں کہ انشاءاللہ ہر سال 4 مہینہ لگانا ہے اور انشاءاللہ 2 مہینے نظام الدین پہنچنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو قبول فرمائے۔